वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुश आमदीद कहेंगे और इस सेगमेंट में आज हम बात करने जा रहे हैं जिस शख्सियत की, वो हैं हज़रत अली करमुल्लाह वजह। आपको बताएं कि ये खिलाफत राशिदा के चौथे खलीफा हैं और बाबुल इल्म के नाम से भी इनको पहचाना जाता है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शौहर, हज़रत इमाम हुसन और हज़रत इमाम हुसैन के वालिद मोहतरम। जो हज़रत अली करीमुल्लाह वजह है, इनकी शख्सियत के बारे में कहा जाए तो कम ना होगा, जितनी भी इनकी तारीफ़ की जाए वो कम है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज की गुफ्तगू जो हो रही है वो 13 रजब और 13 रजब से जो मुंसलिक एक खुशगवार वाक़या है वो है विलादत मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिमुस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो करम अल्लाह वजहो। जिसको जिस नाम से पसंद है ना वो उस नाम से पुकार ले। ये शख्सियत ऐसी है कि तस्करा करते चले जाएंगे, वक्त ख़त्म हो जाएगा, फ़ज़ाइल बयान करते चले जाएंगे अमीरुल मोमिनीन के, अमीनुल मोमिनीन के भी, और वजहुल्लाह, लिसानुल्लाह, मिनुल्लाह, ये तमाम अलक़ाबात ऐसे हैं कि अभी ये बताया जाता है कि जो हमारे पास एक कंटेंट था तो उसके अंदर इतने अलक़ाबात लिखे हुए थे। तो मुझसे किसी ने कहा कि ये अगर मैं फ़ज़ाइल बयान करना शुरू कर दूं या अलक़ाबात बयान करना शुरू कर दूं, शायद ये सफ़े ख़त्म हो जाएं इस कायनात से और वो तारीफ़ जो बयान करना है वो हक़ अदा ना हो सके। तो जामे तौर पर वक्त को मद्देनज़र रखते हुए उन अलक़ाबात का भी इस्तेमाल करता रहूँगा वक्तन फ़वक्तन। विलादत से लेकर शहादत तक का सफ़र, और शहादत आपको याद है कि रमज़ान के अंदर जब हम ज़िक्र करते हैं ज़रबत से शहादत का पूरा एक मुफस्सल हमारी गुफ्तगू होती है, उसको भी हम मद्देनज़र रखते हैं। लेकिन आज की जो सैरंगेज़ गुफ्तगू होने जा रही है, इस वक्त हमारे साथ मुफ्तियान कराम भी मौजूद होंगे, मनक़बत ख़्वां भी हमारे साथ मौजूद होंगे जो मदह सराई भी करेंगे। वक्त की जो इस वक्त क़ैद है ना दामन वक्त की, तो उसको सामने रखते हुए मैं ज़रा तारुफ़ करा दूँ, उसके बाद फिर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद जब गुफ्तगू का आगाज़ होगा तो फिर रुकने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि शख्सियत जो सामने है वो हज़रत अली करमल्लाह वजह है। मैं इस वक्त अपने मेहमानों का तारुफ़ करा देता हूँ। मुफ्ती अब्दुल बाक़ी अख़ुंज़ादा साहब, जो कि एक मैं समझता हूँ कि ताकत गुफ्तार और इनका तर्ज़ तकल्लुम, साथ साथ तर्ज़ तहरीर, मुकालमा, मनाज़रा और जो बयान करने का एक अंदाज़ है ना, वो खुदा की तरफ से एक बड़ा खूबसूरत इनको तोहफ़ा दिया है। न सिर्फ इनको बल्कि इनकी जो आल है ना वो भी बड़ी खूबसूरत आवाज़ के, खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं और हमारे इस चैनल का हिस्सा बने रहते हमारे बड़े प्यारे पैनलिस्ट हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बख़ैर आफ़ियत हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग खैरियत से हैं। और दूसरी तरफ हमारे साथ बड़े खूबसूरत और बड़े प्यारे और मेरे बड़े उस्ताद भी हैं और हमने इनसे बड़ा सीखा है। मैं हमेशा सिर्फ एक दुख का जो है वो इजहार करता हूँ कि बोलने की सलाहियत भी अल्लाह ने दी, शक्ल सूरत भी अल्लाह ने दी, लेकिन जब वो लय की और सुर की बात आती है ना, जब नात ख़्वानी की, मनक़बत ख़्वानी की, नवा ख़्वानी की बात आती है, तो वो कहीं ना कहीं मैं उसमें पीछे रह जाता हूँ। लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि पढ़ने के लिए आवाज़ की क़ैद ना रखूँ, पढ़ लूँ बस। सैयद आमिर हुसैन ज़दी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं उस्ताद, खैरियत से? मुफ्ती साहब से मैं चाहता हूँ कि आप कोई बीच में खलल ना आए इस गुफ्तगू के अंदर। मुफ्ती साहब, टॉपिक बहुत बड़ा और आपका पसंदीदा टॉपिक है हुब्बे अहले बैत, और हुब का मतलब है मोहब्बत, और मोहब्बत भी उससे जो पूरी कौम से या पूरी आने वाली दुनिया में जितनी इंसानियत है या फिर जो इंसानी नौ है या फिर जो नस्ल दर नस्ल चले आ रहे वाले लोग हैं, उन सब से वो मोहब्बत किया करते थे। तो गुफ्तगू है, तो गुफ्तगू का आगाज़ मैं समझता हूँ कि मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, अना बाबुल इल्म व अना अली हुआ, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, या फिर हम शेर खुदा की बात करें, या फिर हम जो है वो ज़ुल्फ़िकार की बात करें। बहुत सारे टॉपिक हैं। मैं चाहता हूँ अब आगाज़ विलादत से करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। जिस शख्सियत की तज़किरे के लिए हम जमा हैं, इस शख्सियत के तज़किरे को हम इब्तिदा यहाँ से करते हैं, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुअद्दत फ़िल क़ुरबा। मैं तुमसे किसी चीज़ का मुतालबा नहीं करता हूँ, बस मेरी जो मोहब्बत है, जो मेरी तुमसे ताल्लुक़ है, जो मेरे अहले बैत हैं। और फिर फरमाया कि ए मेरी उम्मत, मैं तुम में छोड़ कर किसको जा रहा हूँ? किताबुल्लाह को और अपने अहले बैत को। और फरमाया अली के बारे में क्या कहते हो? अना मिन्हु व हुवा मिन्नी,
میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے۔ یہ علی کہاں، یہ وہ علی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر روئے زمین پر کسی نے اسلام قبول کیا تو دوسرے نمبر کی شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سبحان پہلی اللہ، شخصیت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی اور دوسری شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب ساری قوم کو جمع کیا، اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ 8 سے 9 سال یا 10 سال، آپ سے کہا، حضور نے فرمایا اے میرے اہل بیت، اے میرے رشتہ داروں، بتاؤ کون ہے جو میرے ساتھ اس فکر میں، اس کام میں، اس غم میں ساتھ کھڑا ہوگا؟ تو سارا خاندان خاموش رہا۔ اگر ایک آواز اٹھی تو وہ علی مولا کی اٹھی، میں ہوں جو آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور اس وقت وہ کتنے برس کے تھے؟ 8 سے 12 سال کے بیچ میں۔ اللہ اکبر۔ ابھی دعوت شروع ہوئی ہے، ابھی دعوت شروع ہوئی ہے، ظلم و ستم شروع ہوا ہے، چچا سگا چچا مخالف ہے، پتھر مار رہا ہے، بازاروں میں کہہ رہا ہے یہ آدمی پاگل ہے، اس کی بات مت سنو۔ ایسے میں سارے خاندان کے خلاف جا کر اگر کسی نے آواز حق اٹھائی ہے تو اس کا نام ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ وعلیہ الصلوات والسلام۔ میں ہوں جو محمد مصطفیٰ کے کمر کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ کہوں گا کہ ہاں میں آپ کے ساتھ ہوں، مرتے دم تک رہوں گا۔ حضور نے فرمایا علی بتاؤں تمہیں، من اشقاہا، سب سے بڑا بدبخت کون ہے؟ سب سے بڑا بدبخت کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ جسے قرآن نے کہا کہ وہ لوگ جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کرنے آئے تھے وہ اشقا ہے۔ قرآن نے اشقا فرمایا نہیں، سب سے بدبخت وہ ہے جو تیری داڑھی کو خون سے تر کرے گا۔ وہ شخصیت کہ جب سب نے کہا یہ علی برا نعوذ باللہ، یہ علی غلط نعوذ باللہ، یہ علی اس نے ایسا کیا، یہ علی اس نے ایسا کیا، یہ علی اس نے ایسا کیا، الزامات کی بوچھاڑ ہوئی، میرا مصطفیٰ کھڑا ہوا علیہ الصلوات اللہ وسلام، کہنے لگے سنو یہ علی کون ہے؟ آج میں تمہیں بتاتا ہوں، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا دوست میں ہوں، جس کا محبوب میں ہوں، جس کا آقا میں ہوں، جس کا مولا میں ہوں، جس کا سردار میں ہوں، جو مجھے جو کچھ سمجھتا ہے سن لو، وہی حق تم پر اس علی کا بھی۔ اللہ اکبر۔ غدیر خم کے میدان میں یہ مولا تم نے کون مولا سے کو الزامات لے کر آئے ہو؟ اس الزام کا جواب یہ ہے، اس الزام کا جواب یہ ہے، اس الزام کا جواب یہ ہے جس کی صفائی علی کی زبان سے نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہوئی۔ بہت یہ علی پیدا ہوا مکے میں، یہ علی پیدا ہوا ابو طالب کے گھر میں۔ اب ہمارا اختلاف ہے فقہا، اہل سنت اور اہل تشیع کے محدثین کے مابین، پھر اہل سنت کے مابین بھی اختلاف ہے کہ پیدائش کہاں ہوئی۔ کوئی کہتا ہے جی کعبے میں ہوئی، کوئی کہتا ہے کعبے میں نہیں ہوئی۔ یہ ایک اختلاف ہے، محدثین کا اختلاف ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا کعبے میں پیدا نہ ہو کر، کیا کعبے میں پیدا نہ ہو کر علی اپنے اس عظمت سے، اس مقام سے نیچے گر جائیں گے؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ علی کی عظمت، اللہ اکبر۔ جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لوگ آئے نا، تو اس کے ساتھ ہو جا، 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 علی کھڑے ہیں، صرف ایک میں تشبیہ دے رہا ہوں، علی کھڑے ہیں، میں کس کے ساتھ ہوں؟ فرمایا علی تو دنیا میں میرا بھائی ہے، تو آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اے علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اللہ کیا ان کی عظمت کم ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ میرا مولا عظمت والا تھا، ہے اور تا قیامت رہے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ آپ کی اتنی زبردست گفتگو اور حب اہل بیت آپ کی گفتگو میں نظر آتا ہے، آپ کے چہرے پر جو مسکراہٹ ہے وہ نظر آ رہی ہے، جو آنکھوں کے اندر ایک روشنی ہے وہ نظر آ رہی ہے مجھے۔ ابھی آپ نے نجف کا دورہ کیا ہے، نجف کا ذرا حال تو بتائیں، اس وقت تو بڑا عجیب منظر ہوگا ایک۔ دیکھیں وہ ہمارے بڑے ایک بات کہا کرتے تھے کہ ایک درخت ہے، درخت راستے کے کنارے کھڑا ہے، ہر جانے والا جو وہاں سے گزر رہا ہے اسے مختلف نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کا کام ہے بڑھئی ہے، وہ
کارپینٹر ہے, کہتا ہے یار اس کی لکڑی بڑے کام کی ہے. ایک آدمی وہاں سے گزر رہا ہے, اس کا کام پھولوں کا ہے, وہ کہتا ہے یار اس کے پھول بڑے اچھے ہیں. ایک آدمی اس کا کام پتوں کا ہے, کہتا ہے یار اس کے پتے اتاروں گا نا تو جانور زیادہ موٹے ہو جائیں گے. تو ہر آدمی جس نگاہ سے جس چیز کو دیکھتا ہے وہ اپنے مطلب کی چیز نکالتا ہے. نجف جانے والے لاکھوں کروڑوں ہیں, میرے مولا کے دربار پر حاضر ہونے والے مختلف لوگ ہیں, کوئی کس لیے جا رہا ہے, کوئی کس لیے جا رہا ہے, لیکن جس کو جو وہاں سے چاہیے نا. میں جب وہاں گیا پچھلے سال, اور اچھا یہ ہوا کہ اس وقت تھوڑا رش کم ہو گیا تھا, کیونکہ وہ 40 ہو چکا تھا, اور 40 کے بعد جو رش تھا وہ چھٹ چکا تھا. تو میں, آپ یقین کریں, جب میں نجف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے میں داخل ہوا تو مجھے ایسا لگا جیسے ایک بچے کو ایک باپ کا گود میسر آ گیا. اللہ اکبر. ایک ایسی شخصیت کہ سارے صحابہ اس پر متفق ہے کہ اگر پورے امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی اس زمانے کی جو صحابہ ہیں نا, جن میں سے ہر ایک ستارہ ہے, ان سب کے علوم کو جمع کیا جائے تو 2 افراد ایسے ہیں, ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مجھے وہاں ہر طرف علم ہی علم نظر آیا, اس لیے کہ میں علم کے لائن کا آدمی ہوں. مجھے ایسا لگا کہ یہاں علم برس رہا ہے. میرے ساتھ کہنے لگے بات ہے کہ میں نے کہا تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤ, تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤ. اور میں جزائے خیر, میں کہتا ہوں یہ عتبہ علویہ جو ہے نا, جو وہاں کی منتظمہ ہے, انہوں نے کیا پیارا کام کیا. کہیں پر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کی کوئی چیز پورے روزے میں نہیں ہے. اچھا, جو ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی لکھا ہوا. سبحان اللہ. آپ وہاں بیٹھیں اور تھوڑی دیر کر اگر آپ طالب علم ہے, آپ کو لگے گا کہ آپ پر اللہ کی طرف سے علوم کی بارشیں ہو رہی ہیں. اور میں اس وقت, یقین کریں, میں اس وقت یہ کہتا اپنے دل میں, جو مجھے رونا آیا ہے اس پورے سفر میں 2 جگہ. ایک میرے علی رضی اللہ عنہ کے روزے پر, کہ وہ جو میرے نبی کا سب سے چہیتا صحابی تھا, جو سب سے چہیتا بھائی تھا, جس کو سب سے زیادہ پیار دیا, بستر پہ لٹا کے کہا لیٹو, مشرکین پتھر ماریں گے, اٹھنا نہیں ہے. وہ لیٹے رہے, وہ چہیتے تھے, آئے مٹی میں لیٹے ہوئے, قم یا ابا تراب, اے ابا تراب اٹھ جا, کیا مٹی میں پڑا ہوا ہے تو. وہ جس کی ہر بات پر جواب پیار کا آتا تھا, اے اللہ کے نبی مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, خود تبوک میں جا رہے ہیں. فرمایا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, تم میرے بعد قوم میں ایسے محافظ ہو جیسے ہارون موسیٰ کے بعد قوم میں محافظ تھے. بس اتنی سی بات ہے, میرے بعد نبوت نہیں ہے, تو نبی نہیں ہے, باقی تو میرا نائب ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ جو سگا تھا, وہ جو اپنا تھا, وہ جو اپنا خون تھا, جو چہیتی بیٹی کا شوہر تھا, وہ سب سے زیادہ مظلوم صحابی بن کر دنیا سے گیا. اللہ اکبر. مظلومیت کی انتہا ہو گئی. اپنے بھی ہم سے خفا ہوئے, پرائے بھی اپنے ہم سے خفا ہوئے. وہ لوگ جو ہماری عظمتوں کے ڈنکے بجاتے تھے, وہ بھی ہمارے خلاف تلواریں لے کر آ گئے. اور پھر حضرت علی اخیر میں کہا کرتے تھے, کہاں ہے وہ بدبخت جو میری اس داڑھی کو خون سے رنگا دے. بس ایک مرتبہ ایک صحابی سے حضرت زرار سے کسی نے کہا ذرا علی کی توصیف تو بیان کرو. کہنے لگے مجھے رہنے دو باتوں کو, تم لوگ برداشت نہیں کر سکو گے. کہنے لگے نہیں بیان کرو. ارے وہ کون تھے, غم ہر وقت ان پر طاری رہتا تھا, بہت تھوڑا کھاتے تھے, بہت تھوڑا پہنتے تھے, لیکن علم ان پر برستا تھا, اللہ کا خوف ان کے رگ رگ سے نکلتا تھا. وہ آدمی تھے جو حکمت کی بات کرتے تھے, انصاف قائم کرنے والے تھے. ہم جب ان کے سامنے بیٹھتے تھے تو ان کی ہیبت سے ہماری نگاہیں ان کے چہرے پر نہیں اٹھتی تھی. وہ ہم میں بیٹھے ہوتے تھے لیکن لگتا ایسا تھا وہ ہماری دنیا کے آدمی نہیں ہے. اللہ اکبر.
اس علی کے روزے پر جا کر جب آپ کو یہ سوچ آتی ہے نا، یہ علم آپ کے پاس ہونا، تو پھر آپ وہاں پر دیواروں کو نہیں ملتے ہو، آپ ایک طرف بیٹھ کر میرے اس محبوب کی مظلومیت کو روتے ہو۔ ہائے میرے محبوب، ہونا تو یہ چاہیے تھا، امت آپ کو سر پہ بٹھاتی، امت آپ کے قدموں میں بچ جاتی، اسی امت نے تلواروں سے آپ کو زخمی کر کے یہاں پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب گفتگو اسی طرح جاری رہے گی، اور میں ذرا اس پر بھی آؤں گا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، مطلب ایک علم کا شہر ہے، اس شہر میں جانے کے لیے ایک ہی دروازہ ہے، اور اس دروازے سے گزر کر یہ آپ نے جانا، دیوار پھلانگ کر نہیں جا سکتے آپ، دروازے سے جو ہے وہ شبیہ دی ہے۔ اس پر میں سوال کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ استاد عامر حسین زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ گوش گزاری ہو جائے ہماری سماعتوں کے۔ بسم اللہ بس ولایت ہے، ولایت کی ولادت ہے، تو کچھ سب سے ہماری پہلے تو سماعتوں کی جو ہے وہ نظر ہونے چاہیے۔ اور میں ایک بار یہ بھی کہتا ہوں کہ جب ہم بہادری کی، شجاعت کی، ولایت کی اور ہر ایک خصوصیت کی اس وقت بیان کر رہے ہیں نا، تو ہمارے چہرے پر ایک مسرت خوشی ہونی چاہیے، لیکن مفتی صاحب نے جس طرح سے اپنی گفتگو کا اختتام کیا ہے مظلومیت پر، تو یہ آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ لیکن میں چاہوں گا ان اشکوں کو پھر دوبارہ سے اندر جسم میں لے جاؤں تو کچھ ارشاد ہو جائے۔ سب سے پہلے تو بلال بھائی آپ اور آپ کی ٹیم کا، اور ماشاءاللہ مولانا صاحب نے جو دلوں کو منور کرا ہے، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ اس سے پہلے بھی کی ٹرانسمیشن یہ سعادت پہلے بھی حاصل ہوئی یہاں پہ، یہ ٹیم پہلے بھی بیٹھی ہے بھائی، زبردست۔ یہ خوش نصیبی ہے میری کہ دوبارہ مجھے چانس ملا ہے۔ ہم جوڑنے والوں میں سے ہیں، ہم توڑنے والوں میں سے نہیں۔ ایک نقطہ میں ذرا بیان کر دوں بسم اللہ۔ کہ جب کمرے میں گفتگو ہو رہی تھی تو مفتی صاحب نے ایک جملہ جو ہے وہ ہماری سماعتوں کے گوش گزار کیا۔ وہ جملہ اتنا حسین تھا کہ عامر بھائی سے جب ہم فارغ ہو جائیں گے تو میں چاہوں گا اس جملے کو آپ دوبارہ اجاگر کیجیے گا۔ وہ ہے وہ جملہ کہ جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی اس وقت جو ہے وہ شاخیں بن چکی ہیں نا، ان شاخوں کی مکمل اور جامع طور پر ایک ہی، وہ کہتے ہیں نا سینٹر آف پوائنٹ، جو ایک بالکل بیچ کا رستہ ہوتا ہے اور وہ جا کر ایک ہی رستے پر جا کر ختم ہوتا ہے، وہ رستے سے منسلک ایک جملہ تھا۔ وہ جملہ آپ نے سننا ہے۔ عامر بھائی بسم اللہ۔ بس بلال بھائی، مفتی صاحب نے تو آخری کر دیا ہے، اب میں کوشش کروں گا کہ مفتی صاحب اجازت ہے۔ اللہ برکت۔ شیر خدا کی شان سناؤں میں کس طرح، شیر خدا کی شان سناؤں میں کس طرح، دنیا تو ہے نادان بتاؤں میں کس طرح، بس جانتے ہیں ان کو خدا اور مصطفیٰ، بس جانتے ہیں ان کو خدا اور مصطفیٰ، ان جیسی اب زبان یہاں لاؤں کس طرح۔ امام علی کے حوالے سے ایک اور شعر ہے کہ انہی کے دم سے یہ صبح و شام زندہ ہے۔ امام مہندی کے حوالے سے آپ نے ذکر کرا تھا، تو امام مہندی کے حوالے سے ایک شعر ہے، شاعر اہل بیت جناب مدر دیدی بھائی نے بہت پیارا لکھا۔ دو تین اور شعر ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا۔ پہلے امام مہندی کے حوالے سے ہمارا تذکرہ چل رہا تھا، قبلہ کر رہے تھے، تو اسی کے حوالے سے انہی کے صدقے میں یہ صبح و شام زندہ ہے، نظام زندہ ہے، کچھ انتقام زندہ ہے، اور لاوارثوں کو بتاتا ہے فقر سے مظہر، لاوارثوں کو بتاتا ہے فقر سے عامر، ہمارے سر پہ ہمارا امام زندہ ہے۔
بلال بھائی 13 رجب کی ماشاءاللہ شب لگ چکی ہے، تو 13 رجب کے حوالے سے میں اور میرا چھوٹا بھائی شاداب زیدی ہے، ہم دونوں بھائی ساتھ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ پورے کراچی کے اندر جہاں بھی محفلیں ہوتی ہیں. تو ابھی وہ تو میرے ساتھ ہے نہیں، لیکن ہم دونوں نے جو منقبت پڑھی ہے جو پورے کراچی میں ہم لوگ جا جا کے پڑھتے ہیں، اور اس سال کی بھی نئی ہے، اسی کے حوالے سے میں 3 سے 4 شعر انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر. علی علی بول غم نہ روے کول، علی علی بول غم نہ روے کول، علی علی بول غم نہ روے کول، علی 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 مولا علی، علی 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 مولا علی، علی علی بول غم نہ روے کول. میرا مولا ہے وہ اللہ کے گھر میں آیا، خاص آیا ہے تو گھر میں بھی نیا در لایا، خاص آیا ہے تو گھر میں بھی نیا در لایا. یہ سعادت تو نہ نبیوں کو ملی، علی 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 مولا علی، علی 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 مولا علی، علی علی بول غم نہ روے کول، علی علی بول غم نہ روے کول. اور بہت ساری روایتیں قبلہ نے بیان کری، اسی کے حوالے سے ایک روایت میں بھی بیان کر رہا ہوں. نبی نے جب کہا لڑنے کو کوئی ہے جائے، نبی نے جب کہا لڑنے کو کوئی ہے جائے، تو سورماؤں پہ خاموشی کے بادل چھائے، وہاں بڑھ بڑھ کے فقط بولا علی 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 مولا علی، علی 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 مولا علی، علی علی بول غم نہ روے کول، علی علی بول غم نہ روے کول. مانگو شاداب و مظہر آج جو بھی چاہو گے، علی کے صدقے میں دل کی مراد پاؤ گے. آج خوش ہے بہت وہ رب جلی، علی 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 مولا علی، علی علی بول غم نہ روے کول. میری کو ہوسٹ افشین میرے ساتھ موجود ہیں، ان پہ بھی ایک سحر طاری ہو گیا ہے. افشین میں چاہوں گا اس سحر سے ذرا دیر کے لیے نکل کر، جو آپ کے پاس بے تحاشا سوالات ہیں، مجھے بتا رہی تھی کہ آج میں نے یہ بھی پوچھنا ہے، میں نے وہ واقعہ بھی پوچھنا ہے، اب آج آپ پوچھیں وہ ساری چیزیں. بالکل، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ جیسے آج کل کے دور میں کوئی لائر ہوتا ہے، کوئی اسکالر ہوتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پرسنالٹی تھی اس میں یہ ساری خصوصیات موجود تھی. شجاعت اور بہادری کا بھی پیکر تھے، ایک بہت اچھے لائر بھی تھے، اور ایک بہت علم و حکمت کے بھی، بصیرت کے بھی سارے دروازے ان پہ کھلے ہوئے تھے. تو اتنی ساری خصوصیات میں آپ اس وقت کیا بیان کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ حضرت علی کو باب العلم بھی کہا جاتا ہے، علم و حکمت کا دروازہ ہیں وہ. تو یہ بصیرت، یہ دانائی کس طرح سے ان کو حاصل ہوئی، اور ان کے اقوال ذریعے آج تک کے مشہور ہیں، تو کون سا قول ان کا بیان کرنا آپ پسند کریں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے مختلف جو صحابہ ہیں وہ مختلف اوقات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جو تھی وہ 63 ایئرس تھی، آپ کا انتقال 63 ایئرز میں ہوا، اور 8 سال کی عمر سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھے. یعنی یہ جو 8 سال سے صحبت تھی، یہ تھی صبح شام کی، دن رات کی، 24 گھنٹے کی. اس سے پہلے بھی چاہے چچا کے گھر کے تھے، چچا زاد تھے،
تو ساتھ تھے، تائزات تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. لیکن 8 سال کی عمر سے لے کر اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے تشریف لے جانے تک وہ جو پورا عرصہ ہے اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چیز اگر سنی ہے تو زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. ہر وہ بات جو شاید آپ سے تنہائیوں میں کی گئی ہے، جو آپ سے ایسے وقت میں کی گئی جب کوئی بھی نہیں تھا. کیونکہ علی فرماتے ہیں ایک وقت ایسا تھا کہ پورے مکے میں سے 3 نماز اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے تھے، محمد مصطفیٰ، خدیجۃ الکبریٰ اور علی ابن ابی طالب. تو یہ وہ لوگ تھے، انہوں نے جب وہ علوم جو آسمان سے آ رہے تھے، خدا رب العزت کی طرف سے جبریل لا رہے تھے، میرے مصطفیٰ کے زبان پر وہ جاری ہو رہے تھے، تو وہ براہ راست میرے علی کے سینے میں جا رہے ہیں. اب پھر کیا ہوا، وہ حکمتیں وہاں سے جو ہے نا وہ کھلنی شروع ہوئی. ظاہر ہے آپ کو صحبت ملتی ہے. آپ جب صحابی جو بنتا ہے وہ صحبت سے بنتا ہے. وہ جب آپ پر وہ صحبتیں آپ کی کھلنے لگی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال اور دنیا سے جانے کے بعد خاموش ہو گئے تھے، تو اللہ نے آپ پر حکمتوں کو کھولا. وہ بکر آپ سے مشورہ کر رہے ہیں، عمر آپ سے مشورہ کر رہے ہیں، عثمان آپ سے مشورہ کر رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں جس مسئلے میں ہمیں کوئی بھی دقت ہوتی تھی، ہم اگر کسی شخصیت پر نگاہ لے جاتے اور ہمیں وہ جواب ملتا، وہ شخصیت تھی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم و رضوان اللہ علیہم اجمعین. صحابہ جانتے تھے اس موقع کے لیے ہمیں کس کی ضرورت ہے، علی ابن ابی طالب کی. چاہے وہ حکومت کا معاملہ ہو، چاہے وہ کسی خلافت کا معاملہ ہو. علی نے پوچھا ابوبکر آپ لوگوں نے خلافت طے کی، ہم سے پوچھا بھی نہیں. کہا علی اچانک ہوا، سب کچھ ہوا. عمر نے کہا علی یہ معاملہ ہے، اور پھر فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. یہ معاملات صرف ایسے نہیں تھے کہ کسی اسپیسیفک کسی خاص معاملے سے تھے، جیسے میں شریعت کا مفتی ہوں اور مجھے ڈاکٹری کا نہیں پتا، مجھے نہیں. ہر معاملہ جس معاملے میں اگر امت نے جا کر پھنسنا ہے، آپ نے بھی کہا نا کہ اقوال، میں اس میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہمارے اہل تشیع برادران سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا، ہر اچھی بات کو میرے مولا کی طرف منسوب کرنا چھوڑ دو. یہ بہت بڑی مشکل پیدا ہو گئی. ہر اچھی بات نہیں بدعت ہو جاتی ہے. میری دیکھیں میرے مولا کی کلام میں ایک نور ہے، وہ نور جو ہے نا وہ نور دور سے پہچانا جاتا ہے. یہ کلام علی ہے یا کلام علی نہیں ہے. آپ کو اگلی بات عرض کروں، علی کا مطلب کیا ہے، اونچا. علی کا کلام بھی اونچا. آپ کسی نیچے کے کلام کو اونچے سے منسوب کرو گے، آپ کلام کو تو اونچا نہیں کر سکتے ہو، میرے علی کے نام کو نیچا کر رہے ہو. یہ اقوال ان کے ایسے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے زبان کو پکڑ کے کہا ایسے. اے میری زبان، تو میری جنت ہے، تو میری جہنم ہے. صحیح بات ہے. تو اگر سیدھی ہو گئی تو میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو اگر بگڑ گئی تو میں جہنم میں چلا جاؤں گا. آج میں ہاتھ جوڑ کے جو آپ بات کر رہے تھے نا آپس میں جڑنے کی، وہ علی جو اس امت میں جوڑ پیدا کرنے آیا. جب ان سے پوچھا گیا یہ دیکھیں ان کے مقتول، یہ ہمارے مقتول، آپ نے کیا فرمایا، قتلانا وقتلاہم فی الجنتی، میرے خلاف تلوار اٹھانے والے بھی میرے بھائی، یہ بھی جنت میں ہوں گے. آج اسی کے نام پہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو برا بلا، ایک دوسرے کو اختلاف نہیں، وہ جوڑ کے علی ہیں. امت کو علی اور علی کے اہل اور ان کے آل اور قیامت تک آنے والے ان کے آل میں سے مہدی پر ہمیں جوڑنا چاہیے. اللہ. ابھی میں نے جو بات کی نا اس کو میں دوہرا دیتا ہوں، اور یہ جو میں بار بار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو صرف علی کہہ رہا ہوں، اس پر ساتھی ناراض نہ ہو، وہ میرے سردار ہیں، وہ میرے آقا ہیں. ان کی جوتیوں کی خاک مجھے ملے تو یہ میرے لیے جنت کا ٹکٹ ہے. بس وہ کلام کے تسلسل میں ایسا کہنا پڑتا ہے، مقرر کو ایسا کہنا پڑتا ہے، علیہ صلوات اللہ وسلام. میں نے یہ بات ابھی عرض کی، میں نے کہا ماضی کو ہم بدل نہیں سکتے، بے شک ماضی کو ہم بدل نہیں سکتے. ہم فدق اٹھا کر حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو جمل میں جانے سے نہیں روک سکتے، حضرت معاویہ کو
صفین میں جانے سے نہیں روک سکتے، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے کو خون سے تر ہونے سے نہیں روک سکتے، ہم حضرت حسنین رضی اللہ عنہما کو شہادت سے نہیں روک سکتے. وہ ماضی ہو چکا ہے. ماضی میں رہ کر ایک دوسرے پر تاخ تشنی کے بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک شخصیت آنے والی ہے اللہ، جو اسی علی کی اولاد میں سے ہے رضوان اللہ علیہ اجمعین. میرے مصطفیٰ نے کہا وہ شخصیت آئے گی، ساری دنیا کو عدل سے بھرے گی، انصاف سے بھرے گی، سب کو ایک کرے گی. وہ شخصیت کیا ہے؟ امام مہدی علیہ السلام. شیعہ بھی مانتا ہے، سنی بھی مانتا ہے، اپنے الگ الگ انداز سے مانتا ہے. اگر وہ مہدی آئے تو شیعہ بھی پیچھے چلے گا، سنی بھی پیچھے چلے گا. آج ضرورت اس بات کی ہے، ایک مفتی، ایک عالم، ایک ذاکر، ایک منقبت خان، وہ ساری ماضی کو باتوں کو چھوڑ کے ہم امام مہدی کی طرف لوگوں کو دعوت دینا شروع کریں. ہمارا کلام کیا ہو؟ آؤ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مجتمع ہو جاؤ، آؤ علی کے فرامین حقیقیہ پر جمع ہو جاؤ، آؤ حسن حسین کی زندگیوں پر جمع ہو جاؤ. وہ علی جو پیدا ہوئے تو یہ اس دنیا میں خوشیاں آئی اور مسلمان ان کی ذات کو بابرکت مانتے ہیں. آج ان کی آل جو حقیقی آل ہے، حقیقی آل کون ہے؟ جو ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں. ورنہ تو نوح کا بیٹا بھی نوح کا ہی بیٹا تھا نا. اللہ. تو اصل آل جو ہے نا، آل وہ ہے، آل وہ ہے جو ان کے پیغامات پر ہے. اور ان کا پیغام کیا تھا؟ امت کو جوڑو، امت کو توڑو مت. بہت پیاری گفتگو ہے. دامن وقت میں جو گنجائش تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ہی موضوع کے ساتھ، اس ہی جملے کے ساتھ کہ امام جو آنے والے ہیں نا، جو وقت کے امام ہیں، کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ زندہ ہیں، زندہ تھے، اس کو بھی مان لیتے ہیں. کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ پیدائش ہوگی، اس کو بھی مان لیتے ہیں. لیکن سوچنا یہ ہے کہ آنا ایک ہی امام نے، آنا ایک ہی امام. امام پارٹ 1 امام پارٹ 2 نہیں ہوں گے، امام ایک ہی ہوں گے، جس کے اوپر انہوں نے بات کی. اور امام اگر شیعت کے رستے پہ چلیں گے تو تمام سنیوں کو شیعت کے رستے پہ چلنا پڑے گا، اور امام اگر سنی رستے پہ چلیں گے تو تمام شیعت کو سنی رستے پہ چلنا پڑے گا. تو بڑا خوبصورت جملہ یہاں پر جو مل گیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زندگی کے حوالے سے. وہ صاحب آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت اور اس مصروف ترین زندگی اور اس مصروف ترین ایام کے اندر اپنا قیمتی وقت بالخصوص مجھے چرانے کا موقع ہمیشہ دیتے ہیں. میں ان کا بڑا دل عزیز اور بڑا قریب اور بڑا پیارا شہزادہ بھی ہوں، اور مجھے سکھاتے بھی ہیں، میں ان سے سیکھتا بھی ہوں. میں یہ میری تصحیح بھی کرتے ہیں، اصلاح بھی کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں. اور وقت دامن جو ہے نا وہ تار ہو گیا ہے، جو وقت کا دامن ہے نا، گنجائش ختم ہو گئی. میں چاہوں گا کہ چند اشعار نظر کیے جائیں، پھر ہم یہاں سے رخصت چاہیں گے. امام علی کے حوالے سے میر بھائی کے کلام کے 2 سے 3 شعر. بسم اللہ. علی کے ذکر کی میں پھر سجائے جس کا جی چاہے. علی کے ذکر کی میں پھر سجائے جس کا جی چاہے. کمائے خلد جتنی جی میں آئے جس کا جی چاہے. اور مفتی صاحب آپ ماشاءاللہ مولا کے روزے پر ہو کر آئے تو ایک شعر ہے، ذرا وہ آپ بھی سماعت فرمائیے گا. نجف ہے یہ نکل با ہے یہ وہ بستی نہیں پائز. خلوص سے دل سے جانے پڑتا ہے. جیسے مفتی صاحب گئے اور ماشاءاللہ کیا کمالات بیانات ہیں. ماشاءاللہ مولا آپ کو صحت اور سلامتی دے. کہ نجف ہے یہ نکل با ہے یہ وہ بستی
ہستی نہیں فائز چلائے جہاں پر منہ اٹھائے جس کا جی چاہے. علی خلوص بالکل چاہیے ہوتا ہے. علی کے ذکر کی محفل سجائے جس کا جی چاہے. بلا کے نور میں گوہر کی طرح غسل فرما کے. بلا کے نور میں گوہر کی طرح غسل فرما کے سرے محفل نسب نام سنائے جس کا جی چاہے. علی کے ذکر کی